अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू एबे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गर्मी अपने पूरे शबाब पर थी। हलक मारे प्यास के सूख के कांटा हुआ जा रहा था। सूरज गोया आज सवा नेज़े पर था। यूं भी जून जुलाई में कौन सा बर्फ़बारी होती है। गर्मी में झुलसता चेहरा लिए 70 साला एक बुजुर्ग शख्स अपनी लाठी टेकते हुए घर में दाखिल हुआ। रज़िया बेटी, थोड़ा पानी पिलाइयो। हाय, आज गर्मी तो हाल बेहाल कर रही है। मैं अभी मवेशी बांध कर आया हूँ। बुजुर्ग शख्स, जिसका नाम करमदीन था, सामने बने कमरे की तरफ देखते हुए सदा लगाई, मगर वहाँ से कोई जवाब न मिला। तो सोचने लगा कि शायद कहीं मसरूफ़ हो गई। रज़िया करमदीन की अकलौती भांजी होने के साथ साथ इसकी अकलौती बहू भी थी। कुछ लम्हे दरवाजे को टिकटिकी बांधे देखने के बाद करमदीन बांध की बनी हुई टूटी फूटी चारपाई से उठा और बरामदे की जानिब बढ़ने लगा। इसका रुख अपने बेटे तुफैल के कमरे की तरफ था। कमरे में दाखिल होते ही उसने सामने बैठी रज़िया से पानी का गिलास मांगा और वहीं दरवाजे से टेक लगाकर खलाओं में घूरने लगा। हाँ हाँ, ला रही हूँ, लाए देती हूँ पानी। पता है तुझे मौत पड़ गई है, कम बखत मारा। 2 घड़ी सुकून से सोना भी नसीब नहीं यहाँ। रज़िया मुंह बनाती हुई हकारत भरी नज़रों से करमदीन को देखते हुए सामने सेन में मौजूद बड़े से नीम के पेड़ के नीचे पड़ी घड़ोंजी की तरफ बढ़ने लगी। घड़ोंजी पर 2 घड़े पानी से भरे हुए हमेशा पड़े रहते थे, मगर करमदीन तो गोया रज़िया की जली कटी सुनने का आदी था, इसलिए वह बिना किसी हीलो हुज्जत के दोपहर में खुद ही आकर घड़े से पानी पी लेता और वहीं खुरदरी और शिकस्त हालत चारपाई पर दराज हो जाया करता था। मगर आज खिलाफ़े मामूल घड़े अपनी जगह पर न पाकर इसे कदरे तशवीश हुई और बेचारा न चाहते हुए भी रज़िया की जली कटी की लपेट में आए बगैर रह न सका। न पी ले, कभी खुद ही हाथ पांव हिला लिया कर। फूटे नसीब मेरे, रज़िया ने पानी का गिलास करमदीन के हाथों पर झटकते हुए कहा, जिससे कुछ पानी करमदीन के झुर्रियाँ पड़े हाथों पर गिरा और इसने पानी का गिलास थामा और नीम के दरख्त के नीचे बिछी चारपाई पर आ बैठा। 3 वक्त के खाने के लिए उसे रोज़ अपनी औलाद के सामने बुरी तरह जलील होना पड़ता था। ये कैसी भांजी थी। बंदा ऐसे कलमात तो सौतेलों के लिए भी इस्तेमाल नहीं करता जो कि ये अपने सगे मामू के लिए इस्तेमाल करती थी। ये कैसी औरत थी। शायद इसीलिए खुदा ने उसे अभी तक औलाद की नेमत से न नवाजा था। रज़िया का शौहर तुफैल सारा दिन खेतों में काम करता, शाम में ही वापसी हुआ करती थी, और दूसरी बात वो घरेलू मामलात में ज़्यादा दिलचस्पी भी न लेता था। शायद इसी बिना पर रज़िया की ज़बान गज़ भर की हो चुकी थी। करमदीन ने पानी का आखिरी घूंट हलक से नीचे उतारते हुए उदासी भरे लहजे में सोचा। करमदीन का ज़हन तेज़ी से माजी में सफ़र करने लगा था। राबिया, करमदीन की बीवी, बहुत ही नेक, पारसा, साबर शाकर खातून थी। शक्ल की ज़्यादा खूबसूरत न थी, मगर दिल की हसीन औरत थी। हर एक के दुख सुख में काम आना इसके खून में मौजूद था। पूरा गांव इसके गुण गाया करता था। राबिया की उम्र महज 2 साल थी जब उसकी माँ कुएं से पानी भरती हुई लठ संभालने के लिए आगे झुकी तो तवाज़न बरकरार न रख सकी और कुएं में जा गिरी। बहुत मुश्किल से इसका मुर्दा जिस्म निकाला गया था। इसके बाद राबिया की परवरिश का ज़िम्मा उसकी नानी बखत खातून ने लिया। वो निडर, दलेर और बाहिम्मत खातून थी। पूरे अशक आबाद गांव में इनका तोती बोलता था। 3 गांव में बखत खातून का एक नाम था। वही अदात व खसाइल राबिया में भी मुंतकिल हुए थे। राबिया अभी महज 15 बरस की थी कि जब एक दिन बखत खातून ने भी इस जहान फ़ानी को खैर आबाद कह दिया। राबिया के 6 मामू थे, मगर कोई भी उसे सहारा देने के लिए तैयार न था। आखिरकार सबसे बड़े मामू लाल खान ने अपने बेटे करमदीन से राबिया की निस्बत कर दी, जो कि राबिया से उम्र में काफ़ी बड़ा था। करमदीन की ब्याह के वक़्त उम्र 25 साल थी, जबकि राबिया महज 16 साल की थी। उम्रों में फ़र्क ज़रूर था, मगर दोनों की खूब निभने लगी। करमदीन और राबिया बहुत ही हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। वक़्त का तो काम ही गुजरना है, वक़्त गुजरते देर नहीं लगती। अब इन दोनों की शादी को 13 साल का अरसा बीत चुका था। सब कुछ मौजूद था, मगर कमी थी तो महज औलाद की, जो इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इसी अरसे के दौरान यके बाद दीगरे करमदीन के वालिद लाल खान और वालदा दोनों पोते खिलाने की आरज़ुएं अपने अंदर लिए बनो मिट्टी तले सो गए थे। अब तो करमदीन को भी फ़िक्र लाहक हो रही थी। दोनों हर वक्त परेशान रहने लगे। वक़्त ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी। यूँ मज़ीद 5 साल का अरसा और गुजर गया, मगर ताहाल उनकी गोद खाली थी। राबिया को कभी कभार गांव की औरतें कहती कि ये सारा सामान तुम किस लिए बना रही हो, आगे पीछे तो तुम्हारे है कोई नहीं, ये सब कुत्ते ही खाएंगे तुम्हारा।
وغیرہ وغیرہ۔ یہ باتیں رابعہ اور کرم دین کو اندر ہی اندر ہلا کر رکھ دیتی تھی، مگر رابعہ برابر اسے صبر کرنے اور رب پر بھروسہ رکھنے کی ہدایت کرتی کہ وہ ایک دن ضرور ہمیں نوازے گا۔ انہی دنوں یہ دونوں میاں بیوی فریدہ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ گھر بار کا سارا نظام چھوٹے ماموں بہاول خان کے سپرد تھا۔ ان دنوں حج بذریعہ بحری جہاز ہوا کرتے تھے، ہوائی جہاز کا کوئی نظام موجود نہ تھا۔ یہ 1940 کا واقعہ ہے۔ حج کے مبارک سفر سے واپسی پر ایک ایسی خبر دونوں کی منتظر تھی کہ جس پر کسی کو بھی یقین نہ آ رہا تھا۔ آخر ان کی دعائیں رنگ لائیں اور پھر ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب ایک بہت ہی خوبصورت بچے نے ان کے سونے آنگن میں آنکھ کھولی اور اسے 4 چاند لگا دیے۔ کرم علی نے بچے کا نام طفیل رکھ دیا۔ ماں باپ اس پر صدقے واری جاتے تھے، مگر شاید قدرت تو کچھ اور ہی چاہتی تھی۔ ابھی طفیل کی عمر محض 6 سال ہی ہو پائی تھی کہ ایک دن یہ روح فرسا خبر ملی کہ رابعہ مٹی لیپتے ہوئے چھت سے نیچے گر گئی تھی اور اس کی ریڑھ کی ہڈی اور سر میں شدید چوٹیں آئی تھیں۔ مجبوراً کرم دین کے سر پر ہی گھر بار کی اور طفیل کی ذمہ داری آ گئی۔ رابعہ تو کومے میں چلی گئی تھی۔ 4 سال تک سخت کرب جھیلنے کے بعد 1950 میں رابعہ محض 40 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ طفیل محض اس وقت 10 سال کا تھا۔ اس صدمے نے کرم دین کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ وہ ہوش سے بیگانہ ہو گیا تھا، مگر وقت کا مرہم بڑے سے بڑا زخم بھی بھرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ کرم دین نے ماں باپ دونوں بن کر طفیل کو پالا اور اسی کی خاطر دوسری شادی بھی نہ کی۔ کرم دین کی محنت اور رب کی توفیق سے طفیل ایک اڑیل جوان بن گیا۔ جو بھی اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ حقیقت میں ایک چاہا جانے والا نوجوان تھا۔ 1965 میں 25 برس کی عمر میں کرم دین نے اپنی بہن کی اکلوتی بیٹی رضیہ کو طفیل کی منکوہہ بنا کر اپنے گھر میں لے آیا۔ وہ مرنے سے پہلے اپنے پوتے اور پوتیوں کو کھلانا چاہتا تھا۔ یہی آرزو اس کے ماں باپ اپنے سینوں میں دفن کیے جہان فانی سے رخصت ہو گئے تھے۔ وہ روتا اور دعا کرتا کہ بس ایک دفعہ میرے مرنے سے پہلے میں طفیل کے بچے دیکھ لوں، بس ایک دفعہ میں یہ دیکھ لوں، مجھے موت ہی کیوں نہ اس کے بعد آ جائے، مجھے کچھ غم نہ ہوگا۔ وہ سارا دن کام کاج کرتا، بوڑھی ہڈیوں کے ساتھ۔ اس کی ہمت بے مثال تھی۔ شروعات میں تو رضیہ ٹھیک رہی، مگر جوں ہی 1 سال گزرا اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ وہ انتہا کی سخت اور پتھر دل عورت تھی۔ باپ جیسے ماموں کو ہر وقت لان تان کرتی، یہاں تک کہ مرحومہ مامی رابعہ کو بھی پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتی تھی۔ اپنے تک تو صحیح تھا، مگر رابعہ کے خلاف کرم دین کچھ بھی سننے کا روادار نہ تھا۔ یوں وقت گزرتے گزرتے مزید 10 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان 10 سالوں میں نہ تو رضیہ ماں کے رتبے پر فائز ہو سکی اور نہ ہی اس کے معمولات نرم ہوئے، بلکہ اس نے کرم دین کو باپ کی بجائے گھر کا ملازم سمجھ لیا۔ روکھی روٹی، ٹوٹی پھوٹی چارپائی، 3 وقت کوسنے دے کر کھانا کسی فرض کی طرح کرم دین کو ملا کرتا تھا۔ یہ سب کرنا رضیہ کے معمولات بن چکے تھے۔ کرم دین بڑا ہی لحاظی آدمی تھا۔ اس نے ساری عمر لحاظ رکھتے ہوئے گزار دی تھی۔ کہتا تھا کہ میری بہن نے مجھے یہ بیٹی بنا کر دی تھی، بہو نہیں، اس لیے اب بہن کو کچھ بولوں گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ شاید وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ دیکھ بھائی طفیل، تیرا باپ نہ 1 نمبر کا گھٹیا انسان ہے۔ قبر میں ٹانگیں ہیں اور خواہشات آسمان کو چھوتی ہیں۔ اتنی بھی شرم نہیں آتی کہ میں اس کی بہو ہوں۔ بڑی ڈٹھائی سے میرے پلو کے ساتھ آ لگتا ہے جب تم کھیتوں میں ہوتے ہو نا، اسی لیے دوپہر کو اپنی رنگرلیاں منانے کھانا کھانے کے بہانے گھر آ جاتا ہے۔ اف توبہ ہے ٹھرکی بڈھا، تو نہ بس اس کا گھر آنا جانا بند کر دے، وہیں ڈیرے پر ہی سو جایا کرے گا۔ میں اب اپنے گھر میں اسے اور برداشت نہیں کر سکتی، گناہ ہے پورا۔ رضیہ نے طفیل کو شام کا کھانا دیتے ہوئے دل کی پوری بھڑاس نکال دی۔ کتنی ڈٹھائی سے یہ عورت جھوٹ بول رہی تھی، مگر نہ تو اس کے چہرے پر ملال تھا اور نہ ہی جھوٹ کی رکت۔ اور جھوٹ کی رکت بھی کیوں ہوتی، وہ شرم کی ساری حدیں پار کر چکی تھی۔ یہ تو اس کا روز کا معمول تھا۔ جب طفیل شام میں گھر آتا تو رضیہ اس کے کان بھرا کرتی تھی۔ رضیہ کے یوں روز روز کان بھرنے کی وجہ سے طفیل نے اسی اثنا میں ایک دن تنگ آ کر اپنے والد کرم دین کو کنویں میں دھکا دے دیا۔ باپ کی بوڑھی ہڈیاں بری طرح ٹوٹ چکی، وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ کنویں کے پانی میں ڈبکیاں کھا رہا تھا۔ جس بیٹے کے لیے اس نے ہزاروں خواب دیکھے تھے، اپنے دن رات کا سکھ خاک میں ملایا تھا، وہ بیٹا جو اسے عمر کے پچھلے حصے میں بڑی منتوں اور مرادوں سے ملا تھا، آج اسی نے اپنے بوڑھے باپ کو اس کے ناکردہ گناہوں کی یہ عبرتناک اور بھیانک سزا دی تھی۔ حالانکہ اس سزا کی اصل مستحق رضیہ تھی، صرف رضیہ۔
آج کرم دین کے 40ویں کا ختم تھا۔ رضیہ کی خوشی دیدنی تھی۔ خاندان بھر کے افراد اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ دیکھ کر گہری سوچوں میں غرق تھے۔ آخر اس کے باپ جیسا سسر اور ماموں جو اس کے لیے سب سے بڑا کانٹا تھا اب نکل چکا تھا۔ مفت میں ان کا ملازم تھا تو فعل کام کرنا تو درکنار سارا دن ڈیرے پر عیش و عشرت کیا کرتا۔ سب ذمہ داری بوڑھے باپ کے کندھوں پر تھی۔ اولاد آلس تھی، فطرت میں کام کرنا نہ تھا اور نہ کام کرنے کا رنگ ڈھنگ کبھی سیکھا تھا۔ لہٰذا 2 ماہ کے اندر ہی تمام مال مویشی بک گئے۔ پیچھے بچی تھی زمین تو آج کل طفیل اسے بیچنے کے لیے سرگرم عمل تھا۔ اس دوران خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ رضیہ کو فالج نے آ لیا اور وہ چارپائی سے لگ گئی۔ طفیل نے جب دیکھا کہ یہ تو اب کسی کام کی نہ رہی ہے تو اس نے گاؤں کی ایک نوعمر دوشیزہ سے نکاح ثانی کر لیا۔ رضیہ بہت کڑی اور اس نے بہت واویلا مچایا مگر وہ بے بس تھی۔ نہ تو وہ خود ہل سکتی تھی اور نہ چل سکتی تھی۔ اس کا منہ ایک طرف کو ڈھلکا رہتا تھا اور ہونٹ ہمہ وقت کپ کپاتے رہتے تھے۔ دونوں ہاتھ بھی مڑ چکے تھے۔ طفیل اپنی نوعمر بیوی کی عیش و عشرت کی زندگی میں پڑ گیا اور رضیہ سے اب اس کا دل اچاٹ سا ہو گیا تھا۔ رضیہ بول تو سکتی تھی مگر حرکات و سکنات سے آری تھی۔ وہ سارا دن طفیل کی راہیں دیکھتی مگر وہ اس سے التفات نہ کرتا۔ یہ وہی طفیل تھا کہ جس کے لیے رضیہ نے اپنے باپ جیسے سسر کو بے گناہ تہمتوں کا نشانہ بنا کر طفیل کے ہاتھوں اس کا ناحق قتل کروا دیا تھا۔ یہ وہی تو تھا جس کے ساتھ رہنے کے لیے اس نے اپنے ماموں کو بھی راستے سے ہٹا دیا تھا۔ مگر آج حالت یہ تھی کہ کوئی اسے پوچھتا تک نہ تھا۔ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر روتی اور اپنے کیے کا ماتم کرتی مگر اب کیا ہو سکتا تھا، بہت دیر ہو چکی تھی۔ سال بھر میں طفیل ایک بچے کا باپ بھی بن گیا۔ اب تو رضیہ ہفتوں اس کی راہ دیکھتی مگر وہ نہ آتا۔ پھر ہوا یہ کہ وہ رضیہ کو اسی ڈیرے پر چھوڑ کر آئے جہاں کچھ سال پہلے وہ رضیہ کے کہنے پر اس کے سسر کرم دین کو چھوڑ کر آیا تھا کہ تو یہاں رہ، بچے تجھے دیکھ کر خوف کھاتے ہیں۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک ملازمہ بھی رکھتی۔ آج اس کے دل پر شدید ضربیں لگی تھیں۔ یہ وہی تو تھا جس ڈیرے پر کبھی کبھار وہ کرم دین کو چھوڑنے کا کہتی تھی۔ انسان بھولتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے مگر سچا رب ظلم کو نہیں بھولتا اور ظالم کے گرد اس کا شکنجہ جب مضبوط ہوتا ہے تو پھر دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اسے اس سے بچا نہیں سکتی۔ یہی حال اب رضیہ کا تھا۔ آج وہ اپنی کرنی کا پھل بھگت رہی تھی۔ اس کرب میں 6 ماہ گزارنے کے بعد ایک دن کنیز ہانپتی ہوئی گھر پہنچی اور طفیل کا پوچھنے لگی۔ طفیل کی بیوی آسیہ نے بتایا کہ وہ تو شہر کسی کام سے گیا ہوا ہے۔ وہ بیوی جی، رضیہ بیوی وہ ہانپتے ہوئے بولی۔ ہاں کیا ہوا اسے؟ کیا مر گئی؟ ہاں وہ مر گئی ہے۔ کیا بول رہی ہو؟ اچھا ہوا مصیبت سر سے ٹلی۔ آسیہ نے اپنے 6 بھائیوں کے ساتھ مل کر رضیہ کو طفیل کے آنے سے پہلے ہی سپرد خاک کروا دیا۔ شاید طفیل بھی اب اس سے گھن اور نفرت محسوس کرتا تھا، لہٰذا اس نے بھی کوئی پراپوگنڈا نہ کیا۔ یوں دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں گزرنے لگے۔ آج رضیہ کو مرے ہوئے 35 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ طفیل نے اداسی بھرے لہجے میں سوچا۔ اسی جگہ شاید اس کی جان نکلی تھی۔ اس نے اپنے جھریوں والے ہاتھوں سے اس جگہ کو ٹٹولا۔ ہاں بالکل، میں اسی قابل تھا۔ وہ رونے لگا۔ شاید اب اسے اپنے باپ کی یاد شدت سے آ رہی تھی کیونکہ آج وہ خود پوتوں والا ہو چکا تھا اور اس کے اکلوتے بیٹے نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ شاید پوتے بھی اب ان سے گھن کھاتے تھے اور نفرت کرتے تھے، سوائے میرے۔ میں ان کو کبھی کبھار ایک آدھ جھلک دیکھ لیا کرتا تھا۔ وہ گویا زندہ لاش کی مانند تھا۔ ابا جان نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ کوئی ادھر نہ جائے، حتیٰ کہ ہم جب چھٹیوں میں بھی آتے تو وہ ہمیں ڈیرے پر نہ لے جاتے۔ جو ظلم اس نے اپنے بوڑھے باپ پر کیے تھے اس کا ہرجانہ شاید وہ 70 سال کی عمر میں اب ادا کر رہا تھا۔ میرے والد سعید بہت سخت مزاج کے تھے، لہٰذا ہم دونوں بھائی بہت خوف کھاتے تھے اور والد سے بہت ڈرتے تھے۔ ہاسٹل سے سیدھا گھر اور گھر سے ہاسٹل، ڈیرے کی طرف تو جانا گویا خود والد صاحب کے قہر کو آواز دینا تھا۔ مجھے آج بھی وہ منحوس دن بہت اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جب ایک بار برف باری دیکھنے کے لیے ہم نے دسمبر کی چھٹیوں میں مری جانے کا پروگرام بنایا۔ دادا طفیل اس وقت بیمار تھے اور ڈیرے پر تھے۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ ابا جان نے دادا کی دیکھ بھال کے لیے ایک ملازم رکھا ہوا تھا جس کو وہ مناسب رقم ہر ماہ ادا کر دیا کرتے، مگر نہ تو وہ دادا کو گھر لانے کا روادار تھا اور نہ ان کی زیادہ دیکھ بھال کرنے کا۔ محض 3 ٹائم کھانا کھلانا اور پانی وغیرہ پلانا اس کے ذمہ وہ کرتا تھا۔ وہ طفیل جس کی کبھی کبھی اس گھر پر حکومت ہوا کرتی تھی اور یہ زمین اور ڈیرہ جس کی ملکیت ہوا کرتا تھا، آج محض ایک چھوٹی سی کٹیا تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنے کیے پر بہت پچھتاتا، ماتم کرتا، روتا پیٹتا، مگر اب کوئی کچھ نہ کر سکتا تھا کہ نہ تو وہ جنت نما باپ کرم دین واپس آ سکتا تھا اور نہ ہی وہ بیوی رضیہ کا تو اسے اتنا غم نہ تھا کیونکہ وہ آخری دم تک سدھری نہ تھی۔ اسے تو اپنے باپ کی مفارقت بہت صدمہ دے رہی تھی۔
اس بار بھی والد صاحب نے معقول پیسے کرمو کو ادا کیے اور ان سے بولے کہ ہم 1 ماہ کے لیے مری جا رہے ہیں اور تم ان کا خیال رکھنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ والد صاحب نے کبھی اس کو ابا بھی کیا کرنا پکارا تھا، بلکہ یہی کہتے کہ اس بڈھے یا مزید کچھ ایسے القابات سے نوازتے کہ جو مجھ میں بتانے کی ہمت نہ تھی۔ شاید طفیل دادا نے جو اپنے والد کے ساتھ کیا تھا آج وہ اس کا پھل دے رہے تھے۔ جب ہم واپس آئے تو ایک روح فرساں خبر ہم کو سننے میں آئی۔ دادا طفیل اس جہان فانی کو الوداع کہہ چکے تھے اور ان کا پورا جسم جگہ جگہ سے کٹا ہوا تھا اور کچھ اعضاء تو گدے کے ساتھ روئی بن چکے تھے۔ ہم نے ان کے نامکمل جسم کو اٹھوایا اور سپرد خاک کر دیا۔ اس کا جسم جھڑ چکا تھا۔ نوکر کے بتانے پر ہمیں معلوم ہوا کہ ملازم جو ہم نے ان کی دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا وہ رات میں ان کو گھر میں بند کر کے آیا تھا تو دل کا دورہ پڑنے سے موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ اس کا آگے پیچھے کوئی نہ تھا جو کہ دادا کو وہاں سے نکالتا یا ان کی خبرگیری کرتا۔ یوں ہم جب 2 ماہ کے بعد لوٹے تو دادا کی یہ حالت تھی کہ ان کا آدھا جسم گدے میں جذب ہو چکا تھا اور روئی اور جسم کے اعضاء میں کوئی فرق باقی نہ رہا تھا۔ 7 دن تک کرمو کی کسی نے خبر نہ لی۔ آخر 15 دن بعد جب لوگوں نے اسے دیکھا تو اس کی بھی لاش مردہ حالت میں بڑی بری طرح پڑی تھی۔ والد صاحب نے تو جنازے تک کو کندھا نہ دیا اور نہ اس میں شرکت کی اور وہ بہاولپور کے لیے نکل گئے۔ سب حیران ہو کر یہ ماجرا دیکھ رہے تھے، مگر میں جان چکا تھا کہ یہ پردادا کرم دین کے ساتھ کی گئی ظلم و زیادتی اور ان کی ناقدری کرنے کی بنا پر قدرت نے دادا کو یہ عبرتناک سزا دی تھی۔ لوگ جنازہ پڑھ کر واپس پلٹ رہے تھے، مگر میں بت بنا قبر کے سرانے کھڑا بس اسی سوچ میں گم تھا کہ شاید آخرت میں دادا طفیل، بس اس سے آگے ہمت نہ پڑتی تھی۔ اور کیا میرے ابا بھی جب اس عمر کو پہنچیں گے تو اس تو کا جواب میرے پاس نہ تھا۔ کیا ہم دونوں بھی ان کے ساتھ؟ اس سے آگے میں سوچنے سے قاصر تھا اور مسلسل دادا کی قبر پر گرتے میرے آنسو پوچھنے والا میرا باپ اور اس قبر والے کا بیٹا موجود نہ تھا۔ دوستوں، یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج جیسا سلوک ہم اپنے والدین کے ساتھ کریں گے، کل ایسا ہی سلوک ہماری اولاد ہمارے ساتھ بھی کرے گی۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے YouTube چینل اردو ایبے کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن بھی دبائیں۔